अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 28वां पारा शुरू करने जा रहे हैं, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादला मदनी सूरत है। कद समी अल्लाह इस सिपारे का नाम है, 28वां पारा है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कद समी अल्लाहु कौलल्लती, यकीनन सुन ली अल्लाह ने बात इस औरत की जो झगड़ रही थी तुमसे अपने शौहर के बारे में और फरियाद किए जा रही थी अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू। बिलाशुबा अल्लाह है हर बात सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला। जो लोग ज़िहार करते हैं तुम में से अपनी बीवियों के साथ, नहीं हो जाती इनकी बीवियां इनकी माएँ, नहीं हैं इनकी माएँ मगर वही जिन्होंने जना है इन्हें, और बिलाशुबा कह रही हैं एक सख्त नापसंदीदा झूठी बात। और यकीनन अल्लाह ही बड़ा माफ करने वाला और बहुत दरगुजर फरमाने वाला है। और वो लोग जो ज़िहार करें अपनी बीवियों से, फिर रुजू करें इस बात से जो उन्होंने कही थी, तो इस पर आज़ाद करना है एक गुलाम, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है वो नसीहत जो तुम्हें की जा रही है, और अल्लाह इन अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला यहाँ पर आप देखें कि इंसान के पुकार को सुनने वाला है। जैसे हमने सूरह कुरान पाक की सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, वाइज़ा सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो कह दो कि मैं जो हूँ उसके करीब ही हूँ। तो अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देते हैं। एक खातून जिसके शौहर ने, जो कि बुढ़ापे में खातून थी, और उसके शौहर ने उसको कसम खा ली कि तुम जो हो वो मेरी माँ हो, और वह अरब के कानून के मुताबिक उसको एक किस्म की, जब उसको वो माँ बना लिया तो वो तलाक हो गई। तो वो बहुत इस बारे में कि मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी, मैं किस तरीके से मेरी ज़िंदगी गुज़ारूँगी, और एक मेरे शौहर ने जो है ये गलती कर ली है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, और अल्लाह ताला ने इस कानून के हवाले से कहा कि किसी शख्स की कस्में खाने से या को इस तरह से माँ अपनी बीवी को कहने से उसकी माँ नहीं बन जाती है, बल्कि माँ जो है वो सिर्फ़ असल माँ ही हमारी असल माँ है। और उसके बाद जो शख्स ऐसी कोई कसम खाएगा तो उसके लिए एक कफ़ारा जो है वो अल्लाह ताला ने बताया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस औरत की पुकार को सुन लिया। फिर अगर कोई ना पाए गुलाम तो इस पर रोज़े रखना है 2 महीने के लगातार, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएँ। फिर जो शख्स ना ताकत रखता हो रोज़ों की, तो इस पर खाना खिलाना है 60 मस्कीनों को, ये इसलिए कि रास्त हो तुम्हारा ईमान अल्लाह पर और इसके रसूल पर। और ये हदें हैं मुकर्रर करदा अल्लाह की, और ना मानने वालों के लिए है दर्दनाक अज़ाब। बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और इसके रसूल की, वो ज़लील व ख्वार कर दिए जाएँगे, इसी तरह जैसे ज़लील व ख्वार कर दिया गया था इनको जो इससे पहले थे, और नाज़िल कर दिया हमने सर साफ और सरीह अहकाम, और ना मानने वालों के लिए है अज़ाब ज़लील व ख्वार करने वाला। याद रखो इस दिन को जब फिर से ज़िंदा करेगा इनको अल्लाह, सबको फिर
انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے ان کا سب کیا دھرا اللہ نے، اور وہ اسے بھول گئے ہیں جبکہ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو آسمانوں میں ہے اور وہ بھی جو زمین میں ہے؟ اور نہیں ہوتی کوئی سرکشی تین آدمیوں میں مگر ہوتا ہے اللہ ان میں چوتھا، اور نہ پانچ میں مگر ہوتا ہے وہ ان میں چھٹا، اور اس سے کم میں اور نہ زیادہ ہے مگر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ، اور نہ زیادہ میں مگر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جہاں بھی وہ ہو۔ پھر وہ بتائے گا انہیں اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے؟ پھر بھی وہ دہراتے رہے اسی بات کو جس سے منع کیا گیا تھا انہیں، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے کاموں کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں ایسے طریقے سے کہ نہیں سلام بھیجا تم پر اس طرح اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں؟ کافی ہے ان کے لیے جہنم، وہ اسی میں جھلسیں گے، تو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم چھپ کر مشورے کرو آپس میں تو نہ مشورے کرو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے، بلکہ مشورے کرو نیکی اور تقوی کی باتوں میں، اور ڈرو اللہ سے جس کے حضور تم حشر میں پیش کیے جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے کرنا شیطانی کام ہے، اور اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ہیں یہ نقصان پہنچانے والے انہیں ذرا بھی مگر اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ کشادگی پیدا کرو مجالس میں تو جگہ دے دیا کرو دوسروں کو، کشادگی بخشے گا اللہ تمہیں، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور ان کو جنہیں دیا گیا ہے علم درجوں کے اعتبار سے، اور اللہ ان سب اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب علیحدگی میں بات کرنا چاہو تم رسول سے تو پیش کرو تم علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ، یہ طریقہ ہے بہتر تمہارے لیے اور پاکیزہ تر بھی۔ پھر اگر نہ پاؤ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات؟ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور معاف بھی کر دیا ہے تمہیں اللہ نے تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جنہوں نے دوست بنایا، ایسے لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے؟ نہیں ہے وہ تم میں سے اور ان میں سے، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر جانتے بوجھتے، مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اور اس طرح روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے، اور ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی۔ یہ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو تو قسمیں کھائیں گے اس کے حضور، اسی طرح جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور سمجھیں گے کہ اس طرح کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان رکھو یہی ہیں وہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان اور بھلا دی ہے اس نے انہیں اللہ کی یاد، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں۔ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول، بلا شبہ اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ سبت کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت بخشی ہے ان کو ایک روح عطا فرما کر اپنی طرف سے، اور داخل کرے گا اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہی ہے اللہ کی جماعت، جان رکھو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ سورہ حشر مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لیں گی ان کی گڑھیاں اللہ سے، مگر آیا ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں، اور برباد کروا رہے تھے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔
बस इबरत करो ए आंखें रखने वालों, और अगर ना लिख दी होती अल्लाह ने इनके हक में जला वतनी, तो जरूर अजाब देता वो इन्हें दुनिया ही में, और इनके लिए आखिरत में तो है ही दोजख का अजाब। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने मुखालफत की थी अल्लाह की और इसके रसूल की, और जो भी मुखालफत करता है अल्लाह की, तो बिलाशुबा अल्लाह बहुत सख्त है अजाब देने में। नहीं काटा तुमने कोई खजूर का दरख्त या रहने दिया इसे कायम इसकी जड़ों पर, तो ये सब हुआ अल्लाह के इज़्न से, और इसलिए हुआ ताकि रिसवा करे अल्लाह नाफरमानों को। और जो माल पलटाए अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ इनसे लेकर, तो वो ऐसे माल नहीं है कि दौड़ाए हों तुमने इन पर घोड़े या ऊंट, बल्कि अल्लाह तसल्लुत अता फरमा देता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। जो कुछ पलटा दे अल्लाह अपने रसूल की तरफ बस्तियों के लोगों से, सो वो है अल्लाह का और इसके रसूल का और रसूल के रिश्तेदारों का, और है यतीमों और मस्कीनों और मुसाफरों के लिए, ताकि ना करता रहे वो गर्दिश तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही। और जो कुछ दे तुम्हें रसूल, तो इसे ले लो, और जिससे रोक दे तुमको रसूल, बस रुक जाओ इससे और डरो अल्लाह से, बिलाशुबा अल्लाह बहुत सख्त है सजा देने में। नेज वो माल इन मुफलिस महाजरों के लिए है, जो निकाल बाहर किए गए हैं अपने घरों से और अपनी जायदादों से, जो तलाश करते हैं फजल अल्लाह का और इसकी खुशनुदी, और मदद करते हैं अल्लाह और इसके रसूल की। यही लोग हैं सच्चे, और ये इन लोगों के लिए भी है जो मुकीम थे दारुल हिजरत में, और ईमान ला चुके थे। महाजरीन की आमद से पहले मोहब्बत करते हैं इन लोगों से जो हिजरत करके आए इनके पास, और नहीं पाते अपने दिलों में कोई हाजत तक भी इस चीज की जो इन्हें दी जाए, और तरजीह देते हैं दूसरों को अपनी जात पर, अगर चाहो खुद हाजतमंद। और जो बचा लिया गया अपने दिल की लालच से, सो वही हैं दर हकीकत फलाह पाने वाले। और ये इनके लिए भी है जो आएंगे इनके बाद, दुआ करेंगे इस तरह, ए हमारे रब, बख्श दे तू हमें और हमारे इन भाइयों को जो सबकत ले गए हम पर ईमान में, और ना रख हमारे दिलों में कोई बोझ इनके लिए जो ईमान लाए हैं। ए हमारे मालिक, यकीनन तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जिन्होंने मुनाफिक की रविश अख्तियार की? वो कहते हैं अपने इन भाइयों से जो काफिर हैं अहले किताब में से, कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी जरूर निकलेंगे तुम्हारे साथ और बात न मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की हरगिज, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, जबकि अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग कतन झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो हरगिज ना निकलेंगे ये इनके साथ, और अगर इनसे जंग की गई तो हरगिज ना मदद करेंगे ये इनकी, और अगर कहीं मदद की उन्होंने इनकी तो जरूर फिर जाएंगे पीठ पीठ फिर कहीं से कोई मदद ना पाएंगे। दरअसल तुम्हारा खौफ ज्यादा सख्त है इनके दिलों में अल्लाह के मुकाबले में, ये इसलिए है कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। नहीं जंग करेंगे ये कभी तुमसे इकट्ठे, मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के पीछे छुप कर। इनकी मुखालफत आपस में बड़ी सख्त है, तुम ख्याल करते हो इन्हें इकट्ठा, मगर इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए है कि वो ऐसे लोग हैं जो अकल से आरी हैं। इन लोगों की तरह जो इनसे थोड़ी मुद्दत पहले चक चुके हैं सजा अपने किए की, और इनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। इनकी मिसाल शैतान की सी है, जब वो कहता है इंसान से कि कुफर कर, फिर जब वो कुफर कर लेता है तो कहता है कि मैं बरी जिम्मा हूं तुझसे। यकीनन मैं डरता हूं अल्लाह से जो रब्बुल आलमीन है। सो होगा इन दोनों का इंजाम ये कि वो दोनों जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा रहेंगे इसमें, और यही है सजा जालिमों की। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से, और चाहिए कि देखे हर शख्स के क्या सामान आगे भेजा है इसने कल के लिए, और डरो अल्लाह से। यकीनन अल्लाह पूरी तरह बाखबर है तुम्हारे सब अमाल से, और ना हो जाओ इन लोगों की तरह जो भूल गए अल्लाह को, सो गाफिल कर दिया अल्लाह ने इन्हें अपने आप से। यही लोग हैं जो नाफरमान हैं, कभी यकसा नहीं हो सकते अहले दोजख और अहले जन्नत। अहले जन्नत ही मुराद पाने वाले हैं। अगर कहीं नाजिल किया होता हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर, तो जरूर देखते तुम इसे कि वो दबा जा रहा है और फटा पड़ता है अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें बयान करते हैं हम इंसानों के लिए, ताकि वो गौर व फिक्र करें। वो अल्लाह ही की वो अल्लाह ही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, जानने वाला गायब और हाजिर का, वही है बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। वो अल्लाह ही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, बादशाह हकीकी निहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला, और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक ही है अल्लाह इस शिर्क से जो ये करते हैं। वो अल्लाह ही है तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला, फिर इसको नाफिज करने वाला, और इसके मुताबिक सूरत गिरी करने वाला। इसी के लिए है तमाम बेहतरीन नाम, तस्बीह कर रहे हैं इसकी, और हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीन में है, और वो है जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। सूरह अल मुम्तहिना मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त। फींगे बढ़ाते हो तुम
ان کے ساتھ دوستی کی، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے۔ جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو کہ اور تمہیں اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، نہ بناؤ دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا جوئی ہے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور وہ بھی جو اعلانیہ کرتے ہو۔ اور وہ جو شخص کرے گا ایسا کام تم میں سے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر قابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تم کافر ہو جاؤ۔ ناکام آئے گی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، اللہ کے سوا انکار کرتے ہیں ہم تمہارا، اور ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، اللہ یہ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو یکتا ہے۔ رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تمہارے لیے، اور انہیں نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی اس سے مستثنا ہے۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے ہمیں۔ اے ہمارے رب، نہ بنا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک، بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور روز آخرت کا، اور جس نے منہ موڑا اور اس سے تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق کے حمد و ثنا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے ان میں سے دوستی، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان۔ بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، اور دے دو تم ان کافروں کو جو مہر انہوں نے ادا کیے تھے، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کر لو تم ان سے بشرطے کہ ادا کر دو تم ان کو مہر ان کا، اور مت روکے رکھو اپنی زوجیت میں کافر بیویوں کو، اور مانگ لو جو مہر تم نے دیے تھے، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے تو عہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ باندھیں گی کوئی بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے، اور نہ فرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی امر معروف جائز حکم میں، تو ان سے بیعت لے لو اور دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، بلا شبہ اللہ ہے معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ نے جن پر، اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے اس طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورت صف مدنی سورت ہے۔ تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم نہیں کرتے؟ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کہو وہ بات جو تم نہیں کرتے،
یقیناً وہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، اس طرح گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں اذیت دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب انہوں نے کجی اختیار کی تو ٹیڑھے کر دیا اللہ نے ان کے دل، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو کچھ مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ آیا ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کون ہے اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹا بہتان، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ایسے ظالم لوگوں کو۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ وہ پورا پھیلا کر رہے گا اپنے نور کو، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے غالب کر دے سب ادیان پر، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو مشرکین کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے؟ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ، اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور عطا فرمائے گا بہترین گھر سدا بہار جنتوں میں۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز بھی تمہیں دے گا جسے تم چاہتے ہو، نصرت اللہ کی طرف سے، اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو اہل ایمان کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بنو اللہ کے مددگار، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں؟ کہا تھا حواریوں نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پھر ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کر دیا دوسرے گروہ نے، سو مدد کی ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، تو ہو کر رہے وہی غالب۔ سورت جمعہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور بڑی حکمت والا، وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، خود انہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی، اور سکھاتا ہے ان کو دانائی، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں۔ اور اس رسول کی باسط اور اس رسول کی باسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہیں اور ابھی نہیں ملے آ کر ان کے ساتھ، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل بنایا گیا تھا تورات کا، مگر پورا نہ کیا انہوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری کو، اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتابیں۔ بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہ تمنا کریں گے یہ موت کی کبھی بھی، بسبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ ان سے کہیے، بلا شبہ وہ موت جس سے بھاگ رہے ہو تم، وہ تو ضرور آ کر رہے گی تمہارے پاس، پھر پیش کیے جاؤ گے تم اس کے حضور جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا۔ پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا، تو لپک جاتے ہو اس کی طرف، اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ ان سے کہیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ جمعہ کے حوالے سے آپ کو چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو ہیں ان کو جمعے کا دن ان کی عبادت کا دن مقرر تھا، جیسے یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، وہ لوگ عیسائی اتوار کو جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن جو ہے اس میں بھی ایک خاص ٹائم
جمعے کی اذان جو پہلی دی جاتی ہے اس کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کوئی شخص کوئی بھی تجارت جو ہے وہ کرنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ اور اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مسلمان امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ، یعنی کہ اللہ کا فضل جس شخص نے کہیں پر کوئی اپنے معاملات یا کام کرنے ہیں تو اس کے بعد کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سورہ المنافقون مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آتے ہیں تمہارے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اور اس طرح روکتے ہیں یا اللہ کی راہ سے۔ یقیناً بہت ہی بری ہیں وہ حرکتیں جو یہ کر رہی ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے، اس لیے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں میں، سو یہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب دیکھا تم نے انہیں تو بڑے اچھے لگیں گے تمہیں ان کے جسم، اور اگر بات کریں تو تم سنتے رہ جاؤ ان کی باتیں۔ وہ آدمی نہیں بلکہ ایسے ہیں گویا کہ وہ لکڑی کے کندھے ہوں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہوں۔ سمجھتے ہیں یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف، یہی حقیقی دشمن ہے، لہذا تم ان سے بچ کر رہو۔ ان پر اللہ کی مار، یہ کدھر الٹے پھیرائے جا رہے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ مغفرت کی دعا کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، تو گھماتے ہیں اپنے سروں کو مذاق اڑانے کے لیے، اور دیکھو گے تم انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں آنے سے بڑے گھمنڈ کے ساتھ۔ برابر ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تم ان کے لیے یا دعا کرو دعائے مغفرت تم ان کے لیے، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مت خط کرو تم ان لوگوں پر جو ساتھ ہیں رسول کے، تاکہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ اللہ ہی مالک ہے زمین اور آسمان کے خزانوں کا، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس پہنچ جائیں مدینے میں تو ضرور نکال دے گا وہ جو عزت والا ہے وہاں سے ذلیل کو، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کرے گا ایسا تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اور خرچ کرو اس سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت، پھر وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھے تھوڑی سی، تاکہ میں صدقہ دیتا اور ہو جاتا شامل صالح لوگوں میں۔ حالانکہ ہرگز نہیں مہلت دیتا اللہ کسی شخص کو جب آ جاتا ہے اس کا وقت مقرر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے حمد، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے پیدا فرمائے آسمان اور زمین برحق، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال بھی۔ کیا نہیں پہنچی تھی خبر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے، پھر چکھا انہوں نے مزہ اپنے کیے کا، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا ہے ان سے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز لائق حمد و ثنا۔ دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد۔ ان سے کہیے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اسی روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں چلے گا اس دن جب اکٹھا کرے گا وہ تمہیں، حشر کے دن۔ یہی ہوگا دراصل ہار جیت کا دن، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور کیے اس نے نیک عمل، جھاڑ دے گا اللہ اس کے گناہ اور داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ سورۃ تغابن جو ہے اس کا نام اس لفظ کی وجہ سے ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، جس کو مطلب ہے ہار جیت کا دن،
اور یہ جو ہار جیت کا جو دن ہوگا قیامت کا، جب روز جزا قائم ہوگا، تو اصل میں ہم میں سے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام طریقے بتا دیے ہیں کہ اس دن ہارے گا کون اور جیتے گا کون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر، ہدایت بخشتا ہے اللہ اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو بس ہے ہمارے رسول پر پہنچا دینا حق کا واضح طور پر۔ اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر ہے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، سو ہوشیار ہو تم ان سے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس ہے اجر عظیم۔ تو ڈرتے رہو اللہ سے جہاں تک تمہارے بس میں ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ امور بہتر ہیں تمہارے حق میں۔ اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے تو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اگر قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا، تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ ہے بڑا قدردان اور بردبار، جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، زبردست اور بڑی حکمت والا۔ سورۃ طلاق مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں، اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کے زمانے کا، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، اور نہ نکالو تم انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ ارتکاب کریں وہ کسی کھلی بدکاری کا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد بھی موافقت کی کوئی صورت؟ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عزت کے خاتمے پر، پھر روک لو انہیں بھلے طریقے سے، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو اپنوں میں سے، اور اے مسلمانوں ٹھیک ٹھیک دو گواہی اللہ کے لیے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو رکھتا ہے ایمان اللہ پر اور روز آخر پر، اور جو شخص ڈرتا رہے گا اللہ سے پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ، اور رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر سو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ پورا کر کے رہتا ہے اپنا ارادہ، بے شک مقرر کر رکھی ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض آنے سے، اگر ان کی عدت کی تعین میں تمہیں کسی قسم کا شبہ لاحق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہ ہو۔ اور حاملہ عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں، اور جو شخص ڈرے اللہ سے پیدا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے اور اس کے معاملے میں آسانی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل فرما رہا ہے وہ تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، اور عطا فرمائے گا اس کو بڑا اجر۔ رکھو تم ان متعلقہ عورتوں کو اس جگہ جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور نہ ستاؤ تم تنگ کرنے کے لیے انہیں، اور اگر ہوں وہ حاملہ تو خرچ کرتے رہو تم ان پر یہاں تک کہ ان کے یہاں بچہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے بچے کو تو دو تم انہیں ان کی اجرت، اور اجرت کا معاملہ طے کرو مشورے سے آپس میں بھلے طریقے سے۔ اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو دودھ پلائے اس کی خاطر دوسری عورت، اور چاہیے کہ خرچ کرے خوشحال شخص اپنی گنجائش کے مطابق، اور جس شخص کو کم دیا گیا ہو رزق تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اسے اللہ نے۔ نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے دیا ہے اسے، امید ہے کہ اللہ عطا فرما دے تنگی کے بعد فراخی۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسول کے احکام سے، تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ، اور سزا دی بدترین سزا۔ سو چکی انہوں نے سزا اپنے کیے کی، اور ہوا انجام ان کے معاملے کا بدترین گھاٹا۔ مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب۔ تو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت، اور بھیجا ہے ایک رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات جو صاف صاف ہدایت دینے والی ہیں، تاکہ نکالے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور کرے گا ایک نیک عمل، داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ،
ان میں بہترین رکھا ہے اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمایا، سات آسمان اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند نازل ہوتا رہتا ہے، ان کا حکم ان کے درمیان، یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ سورۃ تحریم مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے، اور وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور جب رازدارانہ انداز میں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو اور جب رازدارانہ انداز میں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات، پھر جب بتا دی اس نے وہ بات کسی دوسری کو، وہ ظاہر کر دیا اسے اللہ نے اپنے نبی پر، تو اطلاع دی نبی نے اس کی کسی حد تک اور درگزر کیا ایک حد تک، پھر جب خبر دی اس نے بات کی اپنی اسی بیوی کو، تو وہ کہنے لگی کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس کی اس نے جو سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ اگر توبہ کر لو تم دونوں اللہ کے حضور تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے تمہارے دل، اور اگر ایکا کر لیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ اس کے بعد اس کے مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر طلاق دے دے وہ تمہیں تو اس کا رب بدلے میں دے دے ایسی بیویاں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمان مومن اطاعت شعار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار اور روزے رکھنے والیاں، واہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جن پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو نہایت تنخو اور سخت گیر ہیں، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس حکم کے بجا لانے میں جو وہ انہیں دے، اور جو کر گزرتے ہیں ہر وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والوں، ادھر تراش ادھر نہ تراشو، آج صرف ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے تم کو جیسے عمل تم کرتے رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور، خالص توبہ، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اس دن جب نہ رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور وہ کہہ رہی ہوں گے اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور درگزر فرما ہم سے، یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے اور سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ مثال پیش کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی کی تھیں یہ دونوں دو ایسے بندوں کی زوجیت میں جو تھے ہمارے صالح بندوں میں سے، تو خیانت کی ان دونوں نے اپنے شوہروں سے تو ناکام آ سکے یہ دونوں ان کو اللہ سے بچانے میں ذرا بھی، اور کہا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ تم دونوں جہنم میں دوسرے جانے والوں کے ساتھ۔ اور پیش کرتا ہے اللہ مثال اہل ایمان کے بارے میں فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب بنا دے تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور نجات دے تو مجھے فرعون سے اور اس کے برے عملوں سے، اور نجات دے تو مجھے اس ظالم قوم سے۔ اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، پھر پھونک دی ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی، اور تھی وہ اطاعت شعروں میں سے۔ سورۃ تحریم جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیویوں کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے تھے تو ان کا وہ پتہ دیا، اور اسی طریقے سے اس سورۃ تحریم میں انہوں نے اپنے اوپر کچھ مختلف اس کے لیے روایات جو ہیں وہ ہم کو ملتی ہیں کہ کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور کچھ روایات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جو کسی دوسری بیوی کی خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انٹروین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا کہ تم کون ہو اس چیز کو حرام کرنے والے اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تم پر جائز کیا۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ 28واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।